नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। निगरान हुकूमत ने अपने जिम्मे कई काम लिए और उसमें से एक जो काम वो करना चाह रहे हैं कि PIA की वो प्राइवेटाइजेशन करें। लेकिन जाहिर है कि PIA वो सफ़ेद हाथी है जिसको माजी में भी वो मिलिट्री रूल्स हों या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हों, तमाम ने कोशिश की, लेकिन सम और दी अदर उसे जान छुड़ाने में वो नाकाम रहे। अब जो कोशिश हो रही है उसमें कोशिश तो यही है कि ये जो निगरान हुकूमत है अगली हुकूमत आने से पहले पहले या तो इसको प्राइवेटाइज कर जाए या मेजर वो काम कर जाए जिसमें कोई रुकावट ना बने। लेकिन जाहिर है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसमें कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक आ जाते हैं। और शहबाज, जो अभी रोड ब्लॉक है, आपको पता है कि जो PIA के जिम्मे जो इतनी लाइबिलिटीज़ हैं और जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू दरपेश है निगरान हुकूमत को, वो है कोई 263 अरब रुपए के जो PIA ने कर्जे अदा करने हैं मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों के। तो उस हवाले से सुना है कि जो प्राइवेटाइजेशन आपकी मिनिस्ट्री है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो किसी एक पॉइंट पर आ नहीं रहे। तो ये कितना सीरियस इशू है और क्या ये ऐसा इशू है कि इसकी वजह से जो सारा प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है PIA का वो मुतासर हो सकता है? कामरान, इस वक्त PIA के फ्रंट के ऊपर दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तो उसकी जो निजकारी का अमल है वो प्रोसेस चल रहा है और उसके साथ ही हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि PIA के जो ऑपरेशन है वो किसी न किसी तरीके से चलते रहें और उसकी जो कर्जों की अदायगी है वो भी होती रहे। तो उसके लिए एक और इन्होंने मतवाजी उसके एक प्रोसेस शुरू किया था कि ना सिर्फ PIA के लिए मजीद 15 अरब रुपए का नया कर्जा लेना, बल्कि उसके साथ ही जो मौजूदा डोमेस्टिक बैंक्स के ज़िम्मे जो इनके ज़िम्मे जो PIA के ज़िम्मे जो कर्जा है डोमेस्टिक बैंक्स का 263 अरब रुपया रफली अब हो चुका है। वो अगली दिसंबर वो जो कर्ज है उसकी शेड्यूलिंग करनी ताकि इसके जो मामला है PIA के चलते रहे, ये जो एयरलाइन है ये ग्राउंड ना हो। दोनों फ्रंट्स के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस है उसके ऊपर दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ऑर्डिनेंस आ गया और ऑर्डिनेंस में इन्होंने हुकूमत ने ऑल्दो इसके ऊपर मेरे व्यूज़ तो मैंने लिखे भी थे खबर में और लीगल एक्सपर्ट्स की जो व्यू हैं कि जो हाई कोर्ट्स की जो पावर्स हैं वो आईनी हैं पावर्स, वो विड्रॉ नहीं हो सकती थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो तो बल्कि यहाँ पे तो पार्लियामेंट का भी लॉ नहीं, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो हाई कोर्ट्स की पावर्स थी कि प्राइवेटाइजेशन की जो मामला था उसका नोटिस ले, वो इन्होंने वापस ले ली। वो मामला भी एक पहले ही जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर एक लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन हुई है और इस हफ्ते उसकी हेयरिंग हुई उस पिटीशन की। और जब कोर्ट को ये बताया गया लाहौर हाई कोर्ट को कि अब आपकी ये जुरिस्डिक्शन नहीं रही कि आप इन मामलात का नोटिस ले सकें, तो कोर्ट ने इस पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है और उन्होंने केस को डिसमिस नहीं किया बल्कि 17 जनवरी की जो हेयरिंग की डेट है अगली उन्होंने डाल दी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो भी ऑर्डिनेंस ले आए, जो कोर्ट्स की आईनी जो उसकी एक अथॉरिटी है उसको हुकूमत चैलेंज नहीं कर सकती। दूसरा इन्होंने कुछ रूल्स भी अप्रूव किए, तो उस पर आगे जाके बात करेंगे। पर जो मेजर डेवलपमेंट है नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो ये कि जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री की एक कोशिश थी कि 263 अरब रुपए का जो कर्ज PIA ने वापस करना है डोमेस्टिक बैंक्स को, वो हुकूमत जो है वजारत खजाना उसको पब्लिक डेट का हिस्सा बना ले। वजारत खजाना ने इस फिलहाल उसको जो कर्ज है उसका हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो PIA का कर्जा है वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं बन सकता। ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है और उसकी वजह से बाकी भी जो इसके रिलेटेड चीज़ें वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होंगी। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री है उसके दरमियान और वजारत खजाना के दरमियान काफ़ी मुलाकातें हुई इस हफ्ते, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि 2 दफ़ा ये मामला प्राइम मिनिस्टर के पास भी गया, लेकिन एज ऑफ नाउ वजारत खजाना ने इनकार कर दिया है कि जो PIA का 263 अरब रुपए का कर्ज है वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं बनेगा। कामरान, ये कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरीके से, आपको पता है कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि 3 ऑप्शंस बैंक्स ने दी थी कि ये जो उनके ज़िम्मे कर्जा है PIA के उसको वापस करने के 3 तरीके उन्होंने बताए। उन्होंने कहा या तो उसको उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशू कर दिए जाए 3 साल के लिए, बट उसका मतलब ये था कि वो हुकूमत के जिम्मे कर्जा चला जाएगा। फिर जीरो कूपन की बात की, फिर तीसरा इन्होंने कहा कि होल्डिंग कंपनी। तीनों ऑप्शन जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार किया है इसको। और इसमें अब जो एक्सेप्ट करने से इनकार भी किया और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो काउंटर प्रपोजल दिया है, डोंट यू थिंक कि वो ज़्यादा आई थिंक एप्लीकेबल है कि ये जो कर्जे हैं PIA के 263 अरब रुपए के, ये आप PIA को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उसमें से आप चुकता कर दें ये कर्जा, क्योंकि
امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ اس پروپوزل کو مان لیتی ہے, یہ اربوں روپے کا قرضہ اپنے سر لے لیتی ہے, تو ان ادر ورڈز یہ آپ اور میرے اوپر بوجھ ہے. ظاہر ہے کہ پھر ان فیوچر ٹیکس پیئرز کی منی سے یہ پیسہ ادا ہوگا نا, غلطی کسی اور کی ہے, بھگتے ہم. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک اس کے اندر پھر اور بھی بہت سے ایسی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تو دس ول آلسو سیٹ اے رانگ پریسیڈنٹ کہ پھر باقی کمپنیز کی بھی دو چیزیں, ایک تو رانگ پریسیڈنٹ کی آپ نے بات کی اور یہی وزارت خزانہ کا بھی موقف ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں, وزیر خزانہ نے کسی ایک میٹنگ میں کہا کہ میں اپنی کوئی بیڈ لیگیسی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی, میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس کا کل مجھے بلیم کیا جائے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو جائے اور نئی حکومت ہے وہ کہے جی یہ تو کیئر ٹیکرز کر گئے تھے, کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ میں وزارت خزانہ کی حکومت پاکستان کے ذمہ یہ نہیں لوں گی. بات اپنی ٹھیک ہے, جو انہوں نے آپشن پرپوز کی ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. اب اس کے اندر بھی بڑے ifs and buts ہیں. ان کی آپشن یہ ہے جو کاؤنٹر پرپوزل وزارت خزانہ نے دیا ہے کہ جب پی آئی اے کو بیچ دیا جائے گا اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس کا جو میجر پورشن ہے وہ جائے گا ان بینکوں کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے. اب اس کے اندر دو اہم ایشوز ہیں. نمبر ون, ایک اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے SLR اس کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, ایک اس کا ویور چاہیے ہوگا کہ وہ کیونکہ ایک ان وے وہاں پہ بھی ایک ڈیفالٹ ہوگا کہ جو ابھی ادائیگی حکومت نے کرنی ہے یا حکومت نے تو نہیں کرنی, پی آئی اے نے کرنی ہے اور پی آئی اے نہیں کر پا رہا تو ایک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو سوورن کا جب ڈیفالٹ ہوگا تو اس کے ویور پھر ان کو اسٹیٹ بینک سے چاہیے ہوگا. تو ویور, پھر دوسرا ان بینکوں کا بھی جو اس وقت 11 بینکس ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو قرضہ دیا ہوا, ان بینک سے آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایک چاہیے ہوگا. وہ این او سی جو ہے وہ پھر جو آفرنگ ڈاکیومنٹ ہوگا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جو انویسٹر کو دیا جائے گا اس کا پھر وہ حصہ بنے گا. تو اس پہ پھر اب دو بڑی اس کے اندر بھی چیزیں آئیں گی اور یہ ابھی پروسیس ابھی ان کی بات چل رہی ہے. پرائیویٹائزیشن منسٹری کی کافی حد تک یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے, لیکن اس وقت جو پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے وزارت خزانہ میں اس میں یہ لگ نہیں رہا کہ جو ہے وہ پی آئی اے کی جو ڈیٹ ہے اپنے ذمہ یہ وزارت خزانہ لے گی. اس کے اندر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر اس معاملے کو زیادہ پش کیا گیا تو پھر کسی نے کچھ کہا ہے کسی کو, وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے, جب اس کو پش کیا گیا تو پھر ہم بتائیں گے. اچھا, لیکن یہ جو ساری کوشش اس وقت ہو رہی ہے جو پی آئی اے کے ڈیٹ کو سیٹل کرنے کے حوالے سے, ریسٹرکچر کرنے کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پی آئی اے گراؤنڈ نہ ہو کیونکہ ان کو 15 ارب روپے کا مزید جو ہے وہ قرضہ چاہیے. جب یہ ایئر لائن مسلسل خسارے میں جا رہی ہے اور جو پرانا قرضہ ہے وہ یہ دے نہیں پا رہے, تو حکومت آخر کیا فرق پڑے گا جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور مزید آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, بینکس مان نہیں رہے, تو ہم کیوں فردر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں, کیوں 15 ارب روپے بینکوں سے مزید لینا چاہتے ہیں؟ کانٹ دے ٹیک اے مور ریئلسٹک ویو اور سیدھا فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے اگر گراؤنڈ ہوتی ہے تو ہوتی رہے, کیونکہ جو خریدار جب خریدے گا تو وہ اس کو چلا لے گا, کیونکہ یہ بات تو اب ختم ہو گئی نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا پرائیڈ ہرٹ ہوگا تو وہ پرائیڈ آپ کا اس سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جب لوگ مسافر جاتے ہیں پی آئی اے کے, کینسلز ہوتی ہیں فلائٹس اور پھر وہ آرگیو کرتے ہیں اور بیچارے وہاں پر جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جی ہمارے پاس فیول کے پیسے نہیں ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ دے شوڈ ٹیک اے ویری ریئلسٹک ویو؟ دیکھیں 15 ارب تو آپ کو چاہیے, وہ اس لیے چاہیے کہ آپ نے ایئر لائن گراؤنڈ تو نہیں کی نا, آپ نے اس کو چلانا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کو گراؤنڈ کر دیا جائے, میں خود کئی دفعہ پرائیویٹائزیشن منسٹر کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اس کو گراؤنڈ کر دیں. اگر آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں اور ایک کمرشل ایئر لائن ہے وہ اگر نہیں چل پا رہی, کمرشلی وہ وائبل نہیں رہی, تو اس کو گراؤنڈ کرنے میں کیا آ رہا ہے, کیونکہ اس کی جو پی آئی اے کے روٹس کی اصل جو اس کی پرائز کی ویلیو پی آئی اے کے روٹس کی ہے. تو ان کا یہ موقف ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ کمرشل ایئر لائن ہے, لسٹڈ کمپنی, ہم اس کو اس طریقے سے گراؤنڈ نہیں کر سکتے, اس کا جو پرائسنگ ہوگی جتنے میں یہ بکے گی اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. لیکن ایک اور بھی اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ ناظرین کچھ جو اماؤنٹس ہیں جو پی آئی اے نے بینکوں کو واپس کرنی تھی اس کے اوپر پی آئی اے پہلے ہی دیوالیہ ہو چکا ہے. کوئی 6 سے 7 بینکس ہیں جن کا پی آئی اے نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کو 17 ارب روپے سے زیادہ قرض واپس کرنا تھا, جس میں سود اور پرنسپل اماؤنٹ دونوں شامل ہیں. اس کے اوپر پی آئی اے ڈیفالٹ آلریڈی کر چکا ہے. یہ اوور آل جو سچویشن ہے جو 263 ارب روپیہ ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کا اب تقریباً 43 ارب روپیہ واپس کرنا ہے پی آئی اے نے, اور تقریباً 2 ارب روپے کے اوپر جو پی آئی اے آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسری بینک ہے جے ایس بینک ہے, اس کا تقریباً 18 ارب روپے واپس کرنا ہے, اور سب سے بڑا ڈیفالٹ یہاں پہ کوئی 6.5 ارب روپے کا, اس میں کوئی 4.25 ارب روپے کا پرنسپل کا بھی ڈیفالٹ تھا. یہ جو میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں یہ ارلی دسمبر کے, یہ نمبر بعد میں تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں. پھر سنہری بینک ہے, اس کے ڈیفالٹ ہے, چھوٹی اماؤنٹ ہے, کوئی 359 ملین روپے کا اس کے اوپر ڈیفالٹ ہے, اور سنہری بینک
का जो पैसा इन्होंने वापस करना है वो 2 अरब टोटल है जो उसे कर्जा लिया हुआ है। इसके साथ ही फिर फैसल बैंक का भी कुछ 23 अरब रुपया है, लेकिन फैसल बैंक का कोई डिफॉल्ट नहीं है। बैंक अल बराका जो है इसका कोई 6.5 अरब रुपया वापस करना है और 1.8 बिलियन के ऊपर डिफॉल्ट है। हबीब बैंक है, इसका कोई 28 अरब रुपए के करीब वापस करना है और हबीब बैंक का कोई तकरीबन 2.4 बिलियन का डिफॉल्ट है। इसके साथ ही अस्करी बैंक है, इसका कोई 35 अरब रुपया वापस करना है और एक छोटा इसका डिफॉल्ट है कोई लेस देन 300 मिलियन रुपीस का। नेशनल बैंक है जिसने बड़ा इनको लेंडिंग की है, उसका एक कंसोर्शियम उसका एचपीएल के साथ भी है। नेशनल बैंक और एचपीएल के कंसोर्शियम का कोई 25 अरब रुपया है, उसमें भी एक डिफॉल्ट है कोई 2.25 अरब रुपए का। फिर इसके साथ ही बैंक ऑफ पंजाब का 56 अरब रुपया वापस करना है, उसका भी कोई 2.3 बिलियन रुपए का डिफॉल्ट है। तो चीजें जो है पीआईए की काफी से ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीआईए अभी भी इसको रन किया जा सकता है, क्या अभी भी जो इसको बैंक से मजीद 15 अरब रुपए का कर्ज देंगे या नहीं, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है उसमें कई चैलेंजेस और मुश्किलात हैं और उसमें एक बड़ा चैलेंज एक तो पीआईए को मौजूदा सूरत हाल में रन करना और उसके लिए मजीद कर्जा चाहिए पीआईए को, और जो पुराने कर्जे हैं उनको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए। अब बैंकों के जो कंसर्न्स हैं आपने पूरी तफसीलात दी हैं, वो बड़े लेजिटमेट हैं। ज़ाहिर है कि अगर पीआईए कर्जे वापस नहीं कर रहा तो क्यों करके वो नए कर्जे देंगे। तो इंटरेस्टिंगली ये जो शराइत बाकी चीज़ें तो आपने बताई कि जो 15 अरब रुपए के लिए वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो गारंटर दे, एक लेटर ऑफ कंफर्ट भी होना चाहिए, और इवन तो वो कुछ जहाज जो हैं पीआईए के वो एज अ कोलेटरल के तौर पर इसमें रखने की बात करें। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट तैयार है या पीआईए की मैनेजमेंट के ठीक है, क्योंकि अगर इसको चलाना ही है, क्योंकि आपने एक वजह यही बताई कि अगर बिल्कुल ग्राउंड कर दी जाएगी तो शायद पीआईए की अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। देखिए, हुकूमत चलाना चाहती है, ये प्राइम मिनिस्टर की डिज़ायर भी है और पीएम ये डिज़ायर अपनी कम्युनिकेट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कर चुके हैं। यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 23 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को 2 हफ्तों का टाइम दिया गया था कि आपने तमाम जो इसके फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं पीआईए के, अदर देन प्राइवेटाइजेशन तो एक साइड पे रह गई, उसका हल आपने 2 हफ्तों में तलाश करना है और 2 दिन में मतलब 25 अक्टूबर तक आपने 15 अरब रुपया रेज करना है। वो कमेटी उसको एक एक्सटेंशन मिलती है नवंबर 8 तक, फिर उसको दूसरी एक्सटेंशन मिलती है 30 नवंबर तक, तीसरी एक्सटेंशन उसको मिलती है 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर वाली एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी है और कमेटी जिसको हेड करते थे उस्मान बाजवा साहब, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन है, आपको मैंने बताया था उनका एक बड़ा रोल रहा है। जब 200 अरब रुपए का कर्ज लिया था, कर्ज तो नहीं, जो उस वक्त की इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया था, तो बाजवा साहब वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दैट ₹200 बिलियन। तो अब यहाँ पे वो अपने उनके जो काम लगा वो नहीं कर पाए, तो कमेटी अपनी जो है वो क्या कहते हैं कुदरती उसकी जो डेथ है, नेचुरल डेथ, वो हो चुकी है 15 दिसंबर को। इन्होंने एक टर्म शीट एग्री तो नहीं कह सकते, प्रपोज करवाई कमर्शियल बैंक से, क्योंकि अब इसको जो आपने कहा कि इसको एक एयर वर्दी भी रखना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि जो मंथली उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं पीआईए की, अदर देन उसके जो रेवेन्यूज आते हैं उससे ओवर एंड अबव 12-13 अरब रुपया उसको चाहिए मंथली, जिसमें एक मेजर जो इसका चंक है वो कर्जे या कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के हवाले से, बल्कि उसकी इंटरेस्ट पेमेंट उसमें ज्यादा होती हैं। तो 11 दिसंबर को कामरान एक टर्म शीट दी कमर्शियल बैंक्स ने, 6 बैंक्स हैं जिन्होंने ये पैसा ऑफर किया पीआईए को, और जिसमें हबीब बैंक ने 3 अरब रुपया मजीद देने का इंडिकेट किया, नेशनल बैंक ने भी 3 अरब, मिजान बैंक ने भी 3 अरब रुपया, जो फैसल बैंक 2 अरब रुपया, बैंक ऑफ पंजाब 2 अरब रुपया, और अस्करी बैंक ने भी कहा कि हम 2 अरब रुपया मजीद दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो शराइत थी वो शराइत इतनी सख्त थी, इट वॉज लिटरली आस्किंग फॉर मून, कि जी अगर कर्जा हम दे देंगे उसके लिए आपको 1 2 3 4 5 काम करने पड़ेंगे। वो काम ऐसे हैं, अगर वो काम वजारत खजाना ने करना शुरू कर दिए तो फिर हर कोई जो एंटिटी है उठ के वजारत खजाना के पास आ जाएगी कि आप हमें फैसिलिटेट करें। कुछ तो है सॉवरेन गारंटीज, जो हुकूमत गारंटीज देती है कि ठीक है ये कर्ज आप फलां इदारे को दे दें, स्टेट और एंटरप्राइज को, जैसे वापडा भी लेता है, पीआई ने भी, आपको पता है कोई 250 अरब रुपए से ऑलरेडी वो अवेल कर चुका है लोन ऑन द गवर्नमेंट गारंटीज। तो अभी भी उसमें कुछ 9.5 अरब रुपए की स्पेस बाकी है। तो इन बैंक्स ने ये प्रपोज किया कि ये जो हमने आपको 15 अरब का कर्जा देना है, जिसमें 7.5 प्रिंसिपल और उसका फिर कुछ सूद, इसके अगेंस्ट तो सॉवरेन गारंटीज की जो एक फिस्कल स्पेस अवेलेबल है जो पीआईए को एलोकेट की हुई हुकूमत ने, आप उसके अगेंस्ट हम आपको कर्जा दे देंगे, ये जो पार्ट है वो तो ठीक है।
اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی 7.5 ارب ہے اس کے اگینسٹ ہم قرض آپ کو 2 شرائط پہ دیں گے, اور ادر دین جو مزید جو شرائط ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ایک آپ ہمیں دیں گے لیٹر آف کمفرٹ کہ اگر پی آئی اے ڈیفالٹ کر گیا تو یہ پیسہ وفاقی حکومت دے گی. اب لیٹر آف کمفرٹ بھی از ایز گڈ ایز سوورن گارنٹی. تو وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اچھا, ایک سائڈ پہ وہ لیٹر آف کمفرٹ بھی مانگ رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جہاز ہی ابھی رہ گئے ہیں پی آئی کے پاس جو ابھی تک کسی کے پاس انہوں نے گروی نہیں رکھے. انہوں نے کہا یہ دونوں جہاز, اس کی باڈی, اس کا انجن, اس کا جو لینڈنگ گیئر ہے, یہ تمام یہ اس کے ساتھ آپ کولیٹرل میں دیں گے. سوورن گارنٹی, لیٹر آف کمفرٹ, اور اس کے ساتھ 2 جہاز آپ گروی میں رکھیں گے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ان کے جو ٹائٹل ہے, ان کے ڈاکومنٹس ہیں, وہ سارے ان بینکوں کے نام ہوں گے. یہ پیسہ انہوں نے 2 وجوہات کے لیے لینا ہے. ایک تو ان کے 2 جہاز جو ہے پی آئی کے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کانفسکیٹ ہوئے ہیں ملک سے باہر. یہ غالباً لیز والے جہاز ہیں جو ملیشیا یا میرا خیال شاید ملیشیا میں ہی یا انڈونیشیا میں, پرابلی ملیشیا میں یہ انہوں نے کانفسکیٹ کیا. وہ جہاز چھڑوانے کے لیے پیسہ چاہیے اور پھر اس کو فضا میں رکھنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا. تو اس کے ساتھ کچھ اور جو ان کی انٹرسٹنگ کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قرض ہم آپ کو 15 ارب روپے کا دیں گے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اگینسٹ بینکوں کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس کی پروویژننگ کر دو. پروویژن کا مطلب ہے کہ اگر قرض ڈوب گیا تو پھر ہم اس کو اپنے لاسز میں بک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ نہ ہی اس کے اگینسٹ کوئی نان پرفارمنگ لون کا جو ہے وہ ہم سے کہا جائے گا, یہ اس کا ویور بھی ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے گا. انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ جب فیوچر میں آپ کو کوئی فسکل سپیس ملتی ہے سوورن گارنٹیز کی, تو یہ جو لیٹر آف کمفرٹ ہے اس کو آپ سوورن گارنٹیز میں کنورٹ کر دیں گے. اگلی کچھ شرائط ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پی آئی اے کے جو روٹس ہیں یو اے کے, اور ان روٹس کے اوپر جو جہاز چلیں گے پی آئی اے کے, اور اس سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن جائے گی ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں. وہاں سے آپ اس کی ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں گے ان 6 بینکوں کو. سمجھ آتی ہے پہلے بھی اسی قسم کے کام پی آئی اے نے کیے ہوئے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی انہوں نے کہا کہ یو ول میک شیور, پی آئی اے اینڈ منسٹری آف فائنینس ول میک شیور کہ یہ جو جہاز ہیں یہ چلتے رہیں گے اور اس کو فیول سپلائی اس کی بند نہیں ہو سکتی. ان کے یہ جہاز آپ کہیں اور آپ اگر نہیں اڑا سکتے تو مت اڑائیں, چونکہ ان جہازوں سے جو آمدن آئے گی اس سے آپ نے ہمارا قرضہ اس کے اوپر سود واپس کرنا ہے, تو ان جہازوں کو آپ فیول کی سپلائی کریں گے. اس کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پی ایس او, پی آئی اے اور تھرڈ پارٹی جو ہے گورنمنٹ, وہ اس کے اوپر ہم سے ایک ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ کرے گی. اب ان کی شرائط ذرا انٹرسٹنگلی آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ سیکورٹی ڈاکومنٹس ہیں یہ گورن کریں گے 3 ممالک کے قوانین کے تحت, پاکستان, متحدہ عرب امارات اور انگلینڈ کے جو لاز ہیں. تو یہ ان کی شرائط ہیں. اور اوور اینڈ ابو آف دیٹ انہوں نے کہا جی اگر یہ ایگریمنٹ آپ سے ہو بھی جائے 15 ارب کا, یہ پیسہ ہم تب جاری کریں گے جب جو دوسرا 263 ارب روپے کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے وہ ہمیں قابل قبول ہو. مطلب کہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اتنی لمبی شرائط بتائی ہیں, میں اگر اس کا کرکس نکالیں, آپ کو پتا ہے کہ اکثر ہمارے ہاں خاص کر کے دیہاتوں میں جب کسی دکاندار نے ادھار نہیں دینا ہوتا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. تو ظاہر ہمیں بھی پتا ہے کشمیر تو کل آزاد ہو نہیں رہا, تو اس لیے آپ کو ادھار ملنا نہیں ہے. تو یہ جو شرائط ان بینکوں نے رکھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی سخت ہے جتنی ہم یہ توقع کریں گے اگلے 2 دن میں کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے. دیکھیں بینکس کا مطلب وہ نہ دینے والی بات, اور بینکس کا موقف ان اے وے ٹھیک بھی ہے. جب آپ 263 ارب روپے ان کو واپس نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ بینک سے کرنا ہے. اب بینک کا بھی اس کا بھی تو اس کے بھی انویسٹرز ہیں. ہوگا وے فارورڈ کیا ہے پھر اگر اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے, آپ نے کہا کہ فیصلہ تو یہ پرائم منسٹر کا بھی ہے کہ اس کو گراؤنڈ نہیں کرنا, اور اس کے لیے آپ کو نیا قرضہ چاہیے, پرانے قرضوں کو ریسٹرکچر کروانا ہے, اور اتنی ٹف کنڈیشنز کے بیچ از دیر اے پاسبلٹی کہ کوئی مڈل وے نکل آئے اور یہ سیٹل. دیکھیں یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا, یہ بڑی ایک ٹف سچویشن ہے. یہ امتحان ہے فواد حسن فواد صاحب کا بھی کہ وہ اس معاملے کو کسی جو ہے پازیٹیو اس کی کنکلوژن کریں, کیونکہ اور اس وقت فائنانس منسٹر ایک بڑے کلیئر موڈ میں نظر آ رہی ہیں. فائنانس منسٹر کا یہ موقف ہے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس حد تک رسپانسبلٹی لوں گی جو وزارت خزانہ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کوئی ایکسٹرا اگر میرے اوپر کوئی برڈن ڈالا جائے گا جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم وہ نہیں لیں گے. تو پرائمریلی دس از دی ٹیسٹ کیس فار فواد صاحب. اب پرٹیکولرلی ایسے ٹائم میں جب فواد صاحب کو جس حد تک فیسیلیٹیشن چاہیے وہ ان کو پوری مل رہی ہے. جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کی چیئرمین شپ پہلے ہی ڈاکٹر شمشاد سے لے کے فواد صاحب کو دے دی گئی.
اسی طرح ایک اور جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن کی کمیٹی، اس کی چیئرپرسن جو ہے وہ بھی فواز صاحب، وہ پہلے میڈم ہوتی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک آرڈیننس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی تاکہ اگر کل کورٹس کے کوئی چیلنج کو کرتا ہے کسی بھی پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن کو، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی ہوگی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاسٹ ویک جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہے اس سے اس چیز کی منظوری لی کہ یہ جو ابھی پی آئی کا نام تو اس میں نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہی اینٹی ہے جس کو ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے، باقی تو چھوٹی موٹی کا ٹرانزیکشن ہوگی، کہ جو ٹرانزیکشن یا کوئی حکومتی ادارہ، کمپنی جس کی پرائیویٹائزیشن انڈر دی پرائیویٹائزیشن آرڈیننس، جس کا مطلب یہ کہ تھرو کمپیٹیٹو پروسیس بولی کے ذریعے جس کو بیچا جانا چاہیے یا بیچے جانے کا پلان ہے، وہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے تحت ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسا ادارہ یا اینٹی یا کمپنی جو پی سی کے آرڈیننس کے تحت اس کو یہاں سے اٹھا کے جی ٹو گورنمنٹ ڈیل میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ایک کروا لیا گیا ہے کہ کل اگر بولی کے ذریعے پی آئی کو نہ بیچا جا سکا تو پھر کسی غیر میں یہی آپ سے سوال کرنے والا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے یہ آپشن بھی، اگر اوپن بڈنگ سے کمپیٹیٹو پروسیس اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی تو وہ جو جی ٹو جی ہوتا ہے obviously اٹس ایزیئر روٹ، اور تو اس کا آپشن بھی اس گورنمنٹ نے رکھا اپنے پاس رکھا. بہرحال ناظرین یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے کہ یہ کس سائڈ پہ چیزیں جائیں گی. یہ ضرور ہے کہ معاملات کافی مشکل ہیں، اور حکومت کی خاص طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ کوشش ضرور ہے کہ جانے سے پہلے پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو ایسے مقام پر لے جایا جائے جہاں پہ اس کی اگر آئینہ جو حکومت آئے گی انتخابات کے بعد اگر اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہے تو وہ فوری طور پر اس کی پرائیویٹائزیشن کر سکے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے یو این سیکیورٹی کونسل میں افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آیا ہے، جو موجودہ اس کی صورتحال ہے. اور یو این سیکیورٹی کونسل کے اس اجلاس میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں، جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، امبیسڈر منیر اکرم، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ اتنا بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کی جو افغانستان اور خاص کر کے افغان طالبان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں اب ایک کلیئر شفٹ نظر آ رہا ہے. اور وہ شفٹ کیسے ہے؟ کیونکہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں، تو پاکستان کو یہ خدشہ تھا کہ ماضی کی طرح جو بڑی طاقتیں ہیں وہ افغانستان کو ایک دفعہ پھر بے جار و مددگار چھوڑ دیں گی، اور افغانستان میں فردر جو انسٹیبلٹی اور سول وار ہوگی. اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کا ایک ترجمان بنا. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان نے افغان طالبان کا کیس پلیڈ کیا کہ بھلے افغان طالبان کے نظریات جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تمام ان سے نہ ملتے ہوں، خواتین کی ایجوکیشن ہو، باقی معاملات ہوں، لیکن جو بین الاقوامی برادری ہے ان کو افغانستان کو صرف اس وجہ سے کہ افغان طالبان کی حکومت اقتدار میں ہے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے رہے کہ امریکہ نے جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے کوئی $7 بلین کے جو ان کے فورن ایسٹس تھے ان کو فریز کر دیا تھا. پاکستان اس بات پر بھی زور دیتا رہا کہ ان پیسوں پر افغانستان کی عوام کا حق ہے اور ان ایسٹس کو ان فریز کر دینا چاہیے. لیکن شہباز یہ ہے ماضی کی بات. جو کل ہمارے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے وہاں پر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں خطاب کیا ہے، اب کتنی بڑی ایک شفٹ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں باقی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے، تو میں ذرا ان کا ایگزیکٹ وہ جو کوٹ ہے امبیسڈر منیر اکرم صاحب کا ریگارڈنگ انگیجمنٹ. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ ان کو بے شک چھوڑ دیں، جو بھی اس وقت معاملات ہیں پریگمیٹک اپروچ رکھیں. افغان طالبان اور ریالٹی وہاں پر پورے ملک میں ان کا کنٹرول ہے تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں اور ان کے ساتھ انگیج کریں اینڈ پیونگ دا وے فار دیئر ریکگنیشن. لیکن کل امبیسڈر منیر اکرم صاحب نے پاکستان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی شرائط رکھ دی ہیں. میں کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ any process of engagement with the Afghan interim government must be constituted on the basis its response to the core concern of the international community, respect for human rights, particularly the rights of women and girls, political inclusivity, and action to neutralize the terrorist organizations in Afghanistan, not only Daesh, but also the TTP and other entities which threaten the security of Afghanistan's neighbors. تو یہ جو دیکھیں سفارتکاری کے اندر نوانسز ہوتے ہیں، ایک سٹل میسیجز ہوتے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر پاکستان نے اب ایک ریڈ لائن جو ہے
وہ طے کر دیا اور اپنی جو ماضی کی پالیسی ہے اس کے برعکس اب پاکستان نے یہ ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ جب تک افغان طالبان ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کرتے تو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی افغان طالبان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو پہلی 3 شرائط ہیں وہ تو وہی ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سمیت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں افغانستان سے, اور وہ جو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ریکگنائز ان چیزوں کو نہیں کر رہی. اس کی وہی پالیسی ہے جب سے وہ اقتدار میں, اس میں کوئی چینج نہیں. اب جو لاسٹ انہوں نے جو پالیسی ہے اس میں ایک جو کنڈیشن رکھتی ہے کہ جی جب تک افغان گورنمنٹ اپنے جو ریلیشنز ہے اس کو ختم نہیں کرتی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے. تو اس سے ایک جو چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کامران, وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ایک پریشر رکھا ہوا تھا, 2 ہم نے وہاں پہ ٹیکٹکس استعمال کیے اور ایز اے اسٹریٹجی بھی. ایک کہ ہم افغان جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے ہم نے, اور ہم نے بھیجا, وہ پروسیس چلا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے لیے جو اکنامک کاسٹ ہے وہ ہم نے بڑھا دینی ہے تاکہ جو ایلیجڈلی جو ان کی ایک سپورٹ ہے ٹو ٹی ٹی پی وہ ختم ہو جائے یا اس کو وہ ودرا کر لیں. تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جو ایک بالکل ایک شفٹ آ گیا پالیسی کے اندر, کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے جو 2 پالیسی ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے وہ افیکٹو نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے پھر ایک اور یہاں پہ پبلکلی آپ چلے گئے؟ ایگزیکٹلی جو آپ کے پاس جتنے جو ڈپلومیٹک آپشنز تھے, دوسرے آپشنز تھے, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پاکستان کو نہیں مل رہے, اور اسی وجہ سے اب پاکستان یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے. اور اس میں جو کل کی ان کی اسپیچ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پر کھلی آزادی ہے, وہ آپریٹ کر رہے ہیں انڈر دی پیٹرنیج آف افغان طالبان. یوزلی پاکستان اس طرح کے فورمز کے اوپر پہلے بڑا ڈپلومیٹک بات کرتا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے پاس اس حوالے سے ایویڈنس موجود ہے. اور امپورٹنٹلی اس اسپیچ کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا جس میں جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو یو این کی اپنی رپورٹ ہے اور ان کو کورابریٹ بھی کیا کہ ہاں افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا جو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ان کا جو اقتدار ہے وہاں پہ مزید اسٹرینتھن ہوا ہے. وہاں پر جو پاپی کلٹیویشن ہے وہ 95% کم ہوئی ہے. وہاں پر وہ جو اندرونی ذرائع سے ڈومیسٹک جو مینز ہیں اس کے ذریعے وہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پہ کرپشن کی کمی ہوئی ہے. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح کی سٹیبلٹی آ گئی ہے, پہلے تو ہم انڈاکیومنٹڈ افغانس کو بھیج رہے ہیں واپس, تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر نے کہ ان فیوچر جو ڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز ہیں جن کی کوئی تعداد 22 لاکھ ہے, تو پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو UNHCR ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی اقدامات کرے کہ جو 22 لاکھ ڈاکیومنٹڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان کی واپسی کا بھی اہتمام کیا جائے, کیونکہ خود افغان طالبان کی حکومت کے بقول کہ وہاں پر تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے, وہاں پر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈپلومیٹک ٹولز تھے یا اکنامک لیوریج تھی جو بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. لیکن ہاں ایک ڈیولپمنٹ ظاہر ہے کہ ضرور ایسا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں دے آر آلسو انڈر پریشر ان اے وے, اور اس کا کیسے ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے ہی 2 ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ اس میں ایک تو افغان طالبان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پچھلے 1 سال میں کوئی 35 سے 40 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا. پھر دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ افغان طالبان کی حکومت نے JUIF کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان ان کو دعوت دی ہے کہ وہ افغانستان کا دورہ کریں. اور انٹرسٹنگ چوائس ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ JUIF پاکستان میں جن مکاتب فکر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو مدارس وہ چلاتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ بیشتر اس وقت افغان طالبان حکومت کے اندر جو وزراء ہیں وہ انہی مدارس سے پڑے ہوئے ہیں. تو جو افغان طالبان حکومت کا منطق ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جب مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو ان کو ہم بریف کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس لیے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر افغان طالبان جو پہلے والے جو 3 چیزوں کو وہ برداشت کر گئے ہیں تو میرا خیال اگلا جو ایکشن ہے اس کے اوپر اب وقت ابھی قبل از وقت کوئی بات ہوگی کہنا, جب 22 لاکھ لوگ واپس جائیں گے یا ان کو واپس کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو اس کو پہلی تو بات کیا یہ حکومت کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی, اس کے اوپر بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ پریشر ایک ٹیکٹک ہے. پریشر ٹیکٹک کیونکہ بہت سارے ایسے افغان نیشنلز ہیں وہ پاکستانی نیشنلز بن چکے ہیں, ان کے پاس پاکستانی ID کارڈز ہیں. یہ ایک نادرہ کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان بھی. آئی ہوپ کہ اب ان کی کارکردگی تھوڑی سی بہتر ہو جانی چاہیے. اب ایسا نہیں ہوگا, ہمیں کم از کم پچھلے 3 ماہ کے بعد یا آج سے 3 ماہ پہلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے لے کے اب تک اور آئندہ بھی ہمیں یہ نہیں پتا چلے کہ اس عرصے میں کوئی نیا جو کوئی افغان طالبان کے جو ایک امیر تھے ملا عمر کے انتقال کے بعد
جو ملا منصور جن کو ایک ڈرون حملے میں کوئٹہ میں چمن کے قریب مار دیا گیا تھا امریکہ نے, تو ان کے پاس سے جو پاکستانی آئی ڈی کارڈ برآمد ہوا تھا, تو امیجن کریں آپ نا. تو اس لیے اس وقت یہ ایک امپورٹنٹ بٹ ایک ایکسٹینشن بھی حکومت نے کابینہ نے اپروو کی تھی کچھ دن پہلے, وہ غالباً ان کے لیے تھا, ان افغان نیشنلز کے لیے جن کو بیک کر رہے تھے امریکنز یا دوسری فارن پاورز, ان کو یہاں سے وہ ریپیٹریٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے آئی تھنک پھر بات کریں گے. اس میں یقینی طور پر آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, اور جو امریکی کئی سینئر اہلکار ہیں پچھلے دنوں پاکستان کے دورے پر تھے, اور کل بھی ہم نے دیکھا جی جو IOM ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن, یہ امریکن ایک NGO ہے جو ایسے لوگوں کو ریپیٹریشن کے لیے کام کر رہی ہے. تو جو میری اطلاع ہے کہ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان پروگرس ہوئی ہے. پاکستان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے امریکہ کو کہ ایسے لوگ جن کے لیجٹمیٹ کیسز ہیں, جنہوں نے ریپیٹریٹ ہونا ہے, جنہوں نے سیٹل ہونا ہے امریکہ کے اندر, تو اس کے لیے پاکستان نے کوئی وے آؤٹ نکالا ہے. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے, کیسے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور جرمانہ جو ہے وہ صرف پینٹس لگایا جاتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ کیسے دو جو کمپنیز تھیں پاکستانی جو سولر پینل جو امپورٹ کرتے تھے اور اکوپمنٹ, کس طریقے سے انہوں نے اربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھجوائے. اب اس میں شہباز ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ غالباً شاید جو الزام تھا کہ 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور غالباً ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے صرف 9 کروڑ ان پر جرمانہ عائد کیا ہے. بیسکلی یہ تو ہمیں بھی پھر کام کرنا چاہیے. یہ تو بلکہ سینیٹر مصدق ملک ہیں PMLN کے, فارمر, وہ منسٹر بھی ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم, وہ کمیٹی کے ممبر بھی. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ڈسکس ہوئی یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے فورم پہ ہوئی. اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو چیئر کرتے ہیں سلیم مانوی والا, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہوا ہے, اس خبر کا, کہ جو ملک کے اندر منی لانڈرنگ. تو یہ جو ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو چیزیں پبلک کے نالج میں آ رہے ہیں, دس از تھینکس ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ایفرٹس ہیں, ورنہ پہلے حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس معاملے کو دبا رہے ہیں. ایک چیز یہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اگر یہ کام کرنا چاہیں تو ان کو روک نہیں سکتا, ان کو روکنے. تو اس لیے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے, یہ پہلے ماضی میں بھی اس قسم کی چیزوں کا کافی نوٹس لیتی رہی, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. پر پچھلے ہفتے ہم نے کچھ دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو FBR کی بریفنگ تھی اس میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے دو کمپنیز نے ود دی ہیلپ آف 5 کمرشل بینکس. وہ ہم نے ان کے نام بھی بتائے تھے, کمپنیز کے نام بھی بتائے تھے. تو اس میٹنگ میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بریفنگ تھی وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, تو کمیٹی نے اس کو پھر ٹائم دیا کہ آپ جائیے, اگلی دفعہ آئیے تو تیاری کر کے آئیے گا. بڑا ایک ڈس اپوائنٹنگ نوٹ تھا کہ جب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا گیا کہ آپ بریف کریں, تو ان کی بریفنگ کا آغاز ایسے تھا کہ دنیا میں یہ قوانین ہے, دنیا میں یہ رولز ہیں, اور جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس میں کمرشل بینکوں کا کیا کردار ہے. تو ان کی جو سلائیڈ نمبر 1 ہی تھی ان کی پریزنٹیشن کی, اسے بات بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی کہ اب یہ ایک دفعہ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکوں کو بچانے کے لیے میدان میں اتر پڑا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ جو پاکستان میں ہم باقی اداروں کی تو بات کرتے ہیں, ایک اور جو ہولی کو ہے نا پاکستان میں, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے. جس طریقے سے KSB بینک, خادم علی شاہ بخاری بینک کو انہوں نے ٹیک اوور کیا, اس کا مرج ایک اور کمرشل بینک میں کروایا, ہائیلی نان ٹرانسپیرنٹ وہ معاملہ تھا, وہ معاملہ نیب میں بھی گیا, انہوں نے نیب میں جا کے بھی اس چیز کو مینج کر لیا. تو اتنے پاورفل ہیں ہمارے سینٹرل بینک کے لوگ. اور خود فواد صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے چند دن پہلے کہ کیسے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کروایا گیا فرام دی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ہو گیا IMF کے ساتھ, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی. حالانکہ آئی تھنک یہ کرمنل اوفینس ہے. آپ نے کرمنل اوفینس ہے, صرف یہ نہیں کہ جرمانے کے علاوہ آپ پورا ذمہ دار ان کو مطلب پورا ملک داؤ پہ لگا دیتے ہیں. FATF سے ابھی نکلے ہیں, کچھ عرصہ یہ بھی ہوا ہے, اور اس قسم کی حرکتیں اور اس لیول کے اوپر. تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, مصدق صاحب کی میں بات بتا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, پہلے تو وہ بتا نہیں رہے تھے کہ جرمانہ کتنا, ہم نے ایکشن لے لیا, اتنے لوگ, یہ بھی نہیں بتایا کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا, کتنے بینکوں کے خلاف لیا, کیا جرمانہ ہے. کمیٹی کے جو ممبران ہیں بارہا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا دیجئے. تھوڑی سی گرلنگ ہوئی, تھوڑی سی اور زیادہ اس کو ہیٹ جب ان کو پہنچائی گئی, تو پھر ان کے منہ سے نکلا جی کہ 90 ملین روپیہ ہم نے جرمانہ لگایا. تو جب یہ ان کے منہ سے نکلا تو مصدق صاحب نے کہا یہ تو بینکوں کے اوپر جرمانہ ہے, کیونکہ جو اس کے جو جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے ان کے حوالے سے تو جو ایکشن ہے وہ تو FBI نے لیا ہوا ہے, ان کے خلاف FIRs بھی ہوئی ہیں, ان کے کچھ وہ معاملہ چل رہے ہیں وہاں پہ. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ جو کمرشل بینکس ہیں
وہ تو عدالتوں میں چلے جائیں گے کہ وہ 9 کروڑ بھی شاید نہیں دیں گے، یا دے بھی دیں گے تو کیوں فرق نہیں پڑا جس طرح انہوں نے پروفٹ کمایا ہوا ہے ساری ٹرانزیکشن کے اندر. تو مصدق صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر یہی کاسٹ ہے کہ ویسے تو 300 سے 400 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے منی لانڈرنگ کا, یہ 70 ارب وہ ہے جو اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی بات ہے پھر تو آپ ہمیں بتا دیا نا کہ آپ لوگ جائیے منی لانڈرنگ کیجئے, یہ کاسٹ ہے اتنی پے کر دیجیے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں. ناظرین اس کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے صرف 9 کروڑ روپے کا جرمانہ 5 بینکوں کے اوپر کیا ہے. خود جو انہوں نے صرف چند چیزیں جو انہوں نے خود بتائی ہیں ان کمرشل بینکس کی جو وائلیشن تھی اس کے بارے میں, وہ ذرا سن لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ کیا یہ واقعی جرمانہ ہے, یہ جسٹیفائی ہوتا بھی ہے یہ نہیں. جو 4 چیزیں انہوں نے بتائی جی کہ جو 70 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس کے اندر کیش ڈپازٹس ہوا, ان کمپنیوں نے کیش ڈپازٹ کیا, وہ جو کیش ہے وہ پھر وہ جو پیسہ ہے وہ سوئٹزرلینڈ, یو اے ای اور سنگاپور ٹرانسفر انہی بینکوں نے کیا. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آ کے کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کس قسم کی ان کی وائلیشن پکڑی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کچھ بینکس تھیں انہوں نے کنزیومر کا جو رسک پروفائل تھا اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو وائلیشن ان کے خیال میں تھی کہ کچھ بینکس نے انہینسڈ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ان کمپنیز کی, ان انڈیویجولز کی, باوجود اس کے کہ انہوں نے 9000 سے زیادہ سسپیشیس کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی انہوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو. پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کچھ بینک ایسی تھی جنہوں نے جو پراپر جو ڈیو ڈیلیجنس تھی امپورٹرز کی وہ بھی نہیں کی, اور کچھ ایسی بینکس تھیں لاسٹلی کہ جن کے جو لنکیجز تھے بٹوین ایکسپورٹر اور امپورٹر اس کو وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے. یہاں سے مطلب ان کا یہ کہ جو پینل تھے سولر پینل جس کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کی گئی, سولر پینل چائنا سے امپورٹ کیے گئے اور جس کاسٹ پہ کیے گئے جو اس کی ایکچوئل کاسٹ تھی اس مد میں پیسہ ملک سے باہر نکالا گیا. تو جو سولر پینل امپورٹ کیے گئے وہ چائنا سے کیے گئے اور ادائیگیاں کہاں ہو رہی ہیں, یو اے ای میں, سنگاپور میں, اور تیسرا جو ملک ہے سوئٹزرلینڈ جہاں پہ کامران ہمیشہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ جا کے چکایا جاتا ہے. چلیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.